बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िकरा में 3 नवंबर है और दिन है इतवार का। आपको याद होगा मैं बार बार ये कहता था कि एक दफ़ा काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाने दीजिए, उसके बाद आप इस 26वीं आईनी तरमीम के साथ जो कुछ होगा वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली होने दीजिए, उसके बाद इस 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाकर रख दिया जाएगा। बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कब बोलेंगे, मुल्क भर की वकला तंजीमें कब बोलेंगी। तो पिछले चंद घंटों के अंदर इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पहला बड़ा फैसला हो चुका है। नून लीग की नींदें हराम कर दी गई हैं, फैसला कुन लड़ाई शुरू हो गई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अडयाला जेल से है। इमरान खान ने अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अहम तरीन मुलाकात के बाद इमरान खान ने अडयाला जेल से फैसला कुन ऐलान कर दिया है। इस खबर की तफसील भी बता देता हूं, क्यों अगले हफ्ते को, यानी कल जो 4 नवंबर जिस हफ्ते का आगाज होने जा रहा है, इस हफ्ते को क्यों फैसला कुन हफ्ता कहा जा रहा है। खबर की तफसील आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाला पहला बड़ा फैसला जो पिछले चंद घंटों के अंदर किया गया। देखिए, काजी फायज ईसा के होते हुए इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई दरखास्त आईनी तरमीम के खिलाफ नहीं आ रही थी, या वकला बरादरी इसलिए खामोश थी क्योंकि सबको पता था काजी फायज ईसा जाने से पहले इस आईनी तरमीम के हवाले से कोई फैसला देकर जा सकते हैं, जो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी खत्म ना कर सके। इसी वजह से आबिद जुबैरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर थे, उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी आईनी तरमीम के खिलाफ, लेकिन फौरन उसी दिन उस दरखास्त को वापस भी ले लिया गया। सबको पता था काजी फायज ईसा इस निजाम के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। कोई भी यह गलती नहीं करना चाह रहा था कि काजी के होते हुए आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई दरखास्त जमा करवाए। मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी बार बार ये कह रहे थे कि जब काजी फायज ईसा चले जाएंगे, जब काजी फायज ईसा रुखसत हो जाएंगे, जब इस कौम की जान छूट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो नहुसत के साए हैं वो चले जाएंगे, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी इस आईनी तरमीम पर बोलते हुए नजर आएंगे। और वो वकला तंजीमें, वो वकला बरादरी, वो मुतहर्रिक वकला जो अभी खामोश नजर आ रहे हैं, 26 अक्टूबर के बाद आपको ये तमाम तर वकला भी एक्टिव नजर आएंगे। तो पिछले चंद घंटों के अंदर आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत कुछ हुआ। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस टाइम जमा हैं, वो दरखास्तें अगले हफ्ते में टेकअप होने जा रही हैं। अगले हफ्ते में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी तरमीम के खिलाफ जमा करवाई गई दरखास्तों पर समातें नजर आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, जो अब तक का सबसे बड़ा फैसला है, जिसको मैं फैसला कुन लड़ाई का नाम दे रहा हूं, वो है वकला तहरीक। वो वकला तंजीमें जिन्होंने पिछले चंद घंटों के अंदर नून लीग की हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं। ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी, वकला की ये कमेटी, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन किया, उस कन्वेंशन के अंदर बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाएगी। और यह तहरीक हूबहू 2007 वाली वकला तहरीक के मुताबिक होगी, क्योंकि उस तहरीक के जो रूह रवा थे, उस तहरीक को जिन्होंने लीड किया था मुनीर मलिक, बड़े जबरदस्त लॉयर, तगड़े लॉयर, और सबसे बढ़कर एक्टिव वकला मूवमेंट के अंदर, वकला बरादरी के अंदर सबसे ज्यादा मुतहर्रिक उन्हीं मुनीर मलिक को अब इस ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। अली अहमद कुर्द, आपने 2007 की वकला तहरीक में इनको देखा, वो भी इस वकला तहरीक में मुतहर्रिक है। यानी वो तमाम तर वकला बरादरी के चेहरे जो 2007 में वकला तहरीक के अंदर हमें नजर आए थे, 2024 में इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में पिछले चंद घंटों के अंदर वकला की जानिब से ये जो ऐलान किया गया, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। पहली बात तो ये है कि अब मुल्क भर में आपको वकला कन्वेंशन होते हुए नजर आएंगे। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी के जो वकला है, उन्होंने ये
یہ اعلان کیا کہ کل سے یعنی پیر والے دن سے ملک بھر کی بار ایسوسییشن میں خطاب کنونشنز کا انعقاد کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وکلا تنظیمیں آپس میں رابطے میں ہیں، وکلا متحرک ہو رہے ہیں اور ملک بھر میں بار ایسوسییشن جا کر یہ کنونشنز کا انعقاد کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ ان کنونشن میں جسٹس منصور علی شاہ کو خطاب کی دعوت دی جائے، کیونکہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے افیکٹی جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے ہی تو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، تو عین ممکن ہے کہ جس طرح اس ٹائم پر اعتزاز احسن، روح روا تھے، وکلا تحریک کے اور افتخار چودھری کو دعوت دی جا رہی تھی تمام تر بار ایسوسییشنز میں، تمام تر کنونشنز میں خطاب کرنے کی، اسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک خبر تو اب یہ کنفرم ہو گئی کہ ملک بھر کے وکلا اب اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، اور یہ جو اعلان اسلام آباد سے کیا گیا آل پاکستان نیشنل ایکشن کمیٹی نے، اس نے بتا دیا کہ یہ جو پورا ہفتہ ہے یعنی پیر سے لے کر جمعے تک ملک بھر کی بار ایسوسییشن میں ہر روز ایک وکلا کنونشن ہوگا، اور اس وکلا کنونشن کے اندر جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کی مذمت کی جائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جتنی درخواستیں اس ٹائم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ چکی ہیں، ان درخواستوں کو ٹیک اپ بھی کیا جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان درخواستوں پر فل کورٹ بینچ بنائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ جو ہے وہ ان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جمع کروائی گئی درخواستوں پر سماعت کرے۔ سو فیصلہ کن لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ دوسری خبر عمران خان کا اڈیالہ جیل سے اعلان ہے۔ دیکھیے عمران خان کی پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ایک انتہائی اہم ترین ملاقات ہوئی۔ 3 اکتوبر کے بعد آج یعنی تقریباً ایک مہینے بعد عمران خان کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 اکتوبر کو عمران خان کی علی امین گنڈا پور سے آخری ملاقات ہوئی تھی، جس میں عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو یہ حکم دیا تھا کہ 5 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے۔ 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان لاکھوں کی تعداد میں ڈی چوک پہنچے تھے، لیکن اچانک علی امین گنڈا پور اس احتجاج سے کچھ دیر پہلے غائب ہو گئے تھے۔ پھر علی امین گنڈا پور ہمیں 6 اکتوبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں نظر آئے اور انہوں نے ایک من گھڑت سی کہانی سنائی کہ میں یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا۔ اس ٹائم سے لے کر اب تک عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جو اب ہوئی ہے۔ 1 گھنٹے پر محیط یہ ملاقات تھی عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی۔ اس سے پہلے عمران خان کئی لوگوں کو، جو پارلیمانی کمیٹی بھی عمران خان کو ملی تھی، عمران خان کے جو وکلا بھی عمران خان کو مل رہے تھے، عمران خان بار بار ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کو میرے سے ملاقات کے لیے بھیجا جائے۔ بالآخر یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں عمران خان نے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ فیصلہ کن ہفتے کا آغاز ہونے سے پہلے ہی عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہہ دیا ہے کہ اس ہفتے کے اندر ہر صورت میں وہ فائنل کال دی جائے، وہ فائنل احتجاج کا اعلان کیا جائے جو ڈو اینڈ ڈائی ہو۔ اور علی امین گنڈا پور جب عمران خان سے ملاقات کر کے اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو ایک بدلے ہوئے علی امین گنڈا پور تھے۔ مجھے کم از کم ان کی وہ جو پریس ٹاک تھی اس کو دیکھ کر یہ لگا کہ عمران خان نے اب یہ اتھارٹی شاید علی امین گنڈا پور سے بھی لے لی ہے کہ آپ صرف جا کر اعلان کیجئے، اس کے بعد آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، جو کچھ کریں گے وہ عوام کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کریں گے۔ علی امین گنڈا پور نے باہر آ کر یہ کہا کہ 8 نومبر کو یعنی اس ہفتے کے اینڈ میں 4 نومبر کو پیر کا دن ہوگا، 8 نومبر کو ثوابی میں اس حوالے سے ایک جلسہ کیا جائے گا۔ ملک بھر کی پاکستان تحریک انصاف کی مختلف تنظیموں کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اس ثوابی جلسے میں آنے کی دعوت دی جائے گی، ان کو شرکت ان کی یقینی بنائی جائے گی، اور ثوابی جلسے میں احتجاج کا اعلان کیا جائے گا۔ اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اس دفعہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ ہم عمران خان کی رہائی کے بغیر اسلام آباد سے واپس جائیں گے۔ تو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور ایک بدلے ہوئے علی امین گنڈا پور لگ رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم حکومتی مشینری بھی استعمال کریں گے، کیونکہ وہاں پر ان سے یہ سوال ہوا کہ
آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ جب اسلام آباد میں احتجاج کرنے آئے تھے تو آپ حکومتی مشینری کو لے کر آئے تھے، خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا اس میں استعمال کیا جا رہا تھا، تو علی امین گنڈا پور نے بڑا زبردست جواب دیا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں خیبر پختونخوا کا، اگر میں نے حکومتی مشینری استعمال کی بھی ہے، اگر میں نے سرکاری وسائل استعمال کیے بھی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں منتخب وزیر اعلیٰ ہوں، اور میں جب اگلی دفعہ آؤں گا تو اس سے زیادہ حکومتی مشینری لے کر آؤں گا، اس سے زیادہ سرکاری وسائل استعمال کر کے احتجاج کروں گا۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اب یہ احتجاج عمران خان کی رہائی کے بغیر ختم نہیں ہوگا، یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے اعلان کر دیا گیا، یعنی عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہا کہ ہر صورت میں جا کر احتجاج کا اعلان کر دو۔ تو پچھلے چند گھنٹے شہباز شریف کی حکومت کے لیے، اس نظام کے لیے بہت زیادہ تہلکہ خیز تھے۔ پہلی خبر وکلا تنظیموں کی جانب سے آئی، آل پاکستان نیشنل ایکشن کمیٹی بن گئی، منیر ملک کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اگلے ہفتے یعنی یہ جو ہفتہ آنے جا رہا ہے، ملک بھر میں وکلا کنونشن ہونے جا رہے ہیں، وکلا تحریک ایک مومنٹم پکڑتی جا رہی ہے۔ علی احمد کرد جو زبردست آپ کو پتہ مقرر ہے، انہوں نے اس وکلا تحریک کا نام رکھا نہیں چھڈاں گے، بڑا زبردست پنجابی میں انہوں نے نام رکھا کہ نہیں چھڈاں گے، اس وکلا تحریک کو عنوان دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو یہ حکم دے دیا کہ 8 نومبر کو ثوابی میں جلسہ کیا جائے، اور ثوابی جلسے میں ڈی چوک دھرنے کا، ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کیا جائے، اور پھر وہ جو اعلان ہوگا وہ فائنل کال ہوگی، اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ کچھ ہمارے باخبر صحافی جو اسلام آباد میں موجود ہیں، انہوں نے یہ بھی خبر دی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وہ ظاہر ہے سیاسی ٹاسک تو نہیں ہوگا، پارٹی کا ٹاسک تو نہیں ہوگا، اس ٹائم عمران خان کے جتنے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، جتنی عمران خان کی رہائی کے لیے عمران خان کی بہنیں کوشش کر رہی ہیں، اب آپ کو بشرا بی بی بھی اتنی ایکٹیو نظر آئیں گی، یعنی این ممکن ہے کہ وہ کوئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دیں۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر بہت کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ ایک تبدیلی جو یہاں امریکہ میں آ رہی ہے، جو کل میں نے اپنے 2 ویلاگز میں ذکر کیا تھا کہ 5 نومبر کو یہاں پر امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ یا کملا ہارس، ان دونوں میں سے کون منتخب ہوگا، ان کے منتخب ہونے کے بعد پاکستان میں سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آئے گی، عمران خان کے لیے کیا نرمی آئے گی، یہ بھی بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ بہرحال 8 نومبر کو ثوابی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا، اس جلسے میں اعلان کیا جائے گا کہ ڈی چوک میں کس دن احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اور وہ دھرنا فیصلہ کن ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے، عدالتوں میں بھی بہت کچھ ہوگا، اس ہفتے میں وکلا برادری بھی ایکٹیو ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا۔ سو شہباز شریف کی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ٹائم آگے آ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔